बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 सितंबर जुमेरात का दिन, पहला वीलॉग आपके सामने। पहले जल्दी से खुलासा रखूं, अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज असम्बली में कर दिया, एक तो आइनी तरमीम की मुखालफत और वाकई मुल्क को एक बड़े साने से बचाया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तकारीर हुई, अली मीन गंडापुर की तकारीर थी, उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया और पहली के बाद अब दूसरी एक्सटेंशन का भी जवाब आ चुका है। पहला जहाज़ तैयार है। यूरोपीय पार्लिमानी वफ्द असम्बली में पहुंचा। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुन जो है वो रहनुमा जो है वो अब बाजियाब हुए। अहम खिताब होगा। तहरीक इंसाफ ने कल का इजलास क्यों मौखर किया और मादज़ा की ट्वीट आई, अब जलसे की तरफ फोकस की वजह क्या है और ये इतना अहम मामला क्यों बन चुका है। अलीमा खानम की जो ट्वीट है उसके बाद भी अब कुछ अहम पेशरफ्त हैं। DGI के बाद काजी फायज़ ने भी 3 यूट्यूबर्स पर और 12 के करीब जो एंकर यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हैं उनकी गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम फैसले भी हैं। खान के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल का केस भी है और जो रिमांड मुअत्तल होकर आज जो रहनुमा गिरफ्तार किए पार्लियामेंट उसकी रिहाई का मामला भी है। और IMF से रिलीफ के इनकार के बाद अब नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर अपनी किस्मत आजमाने निकले हैं। इंजाम अब क्या होगा। सिंध हाई कोर्ट को आज मामू बनाया गया और लकी मरवत बाजोड़ के बाद अब बन्नू में हालात बड़े कशीदा है। पुलिस धरने में, शहर बंद है और NA 171 के आज इंतखाबात भी हैं, वहाँ 2 नंबरी की वारदातें भी चल रही हैं। लेकिन सबसे पहले काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला अब ख़त्म हो चुका है। ये इस तरह लग रहा है, हुकूमत कोशिश तो 24 अक्टूबर तक करेगी, याद रखें। उसमें देखें मौलाना फजल रहमान ने आज बहुत बड़ा काम डाला और गुस्से में भी थे, आइनी तरमीम की मुखालफत भी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी को याद करा रहे थे कि जब मैं जजेस की उम्र 65 से 68 करवा रहा था तो उस वक्त आप लोग तनकीद कर रहे थे। आज आप उस तरफ खड़े, अदालतों में लॉबिंग करके बाकायदा तौर पर अपनी अपनी पार्टियों के जज बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामलात हायरिंग के उनको मेयार मुख्तलिफ है, जबकि चीफ आर्मी स्टाफ का मुख्तलिफ है। जब बात बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की करें तो एजेंसियाँ आके ईवान के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को उठा के ले जाती हैं। जब मौलाना तकरीर करके आज तनकीद कर रहे थे तो स्पीकर याद सादिक नहीं बोला, लेकिन जो ही मौलाना ने अपनी तोपों का रुख किया कि ये सारे मतलब जो मामलात हैं, तो स्पीकर ने एकदम मुदाखलत की कि अदलिया और फौज पर आप तनकीद नहीं कर सकते। मौलाना ने बहरहाल एक्सटेंशन का प्रोग्राम रोक दिया, एक किस्म का बढ़ गया वो प्रोग्राम। इस खिताब के बाद फिर उमर अयूब और असद कैसर जाके मौलाना का शुक्रिया भी अदा करके, ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी क्योंकि हुकूमत का सारा फोकस इस वक्त जो है वो एक्सटेंशन के मामलात पे, इसके अलावा ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मार धाड़ उठाना, लोगों के घरों में छापे, ये सिर्फ एक एक्सटेंशन, ये एक नहीं 2 थी। खैर उसमें से काजी साहब की भी आपको पता है इस वक्त बहुत मुश्किलात में। और दूसरी जो सोशल मीडिया पे शफकत अली बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, अभी इसकी ट्वीट मेरी नज़र के सामने से गुजरी, फिर मैंने तहकीक की। उसने तो लिखा बड़ा इंटरेस्टिंग कि बाजी मकलावे जा रही हैं और उसने कहा बाजी प्यार से एक बड़े इदारे की शख्सियत को कहते हैं। अब जहाज़ दूसरे मानों में तैयार है, अब ये कह सकते हैं बड़ी शख्सियत की जो एक्सटेंशन के मामलात है वो नहीं हो रहे। इन दोनों शख्सियात के जो मामलात है, ये याद रखें, ये दोनों तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुखालिफ हैं। इनकी आपस की लड़ाई का पाकिस्तानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में आपको बताऊँ, ये एक चला भी जाए तो दूसरा उससे ज़्यादा बदतर आए, तो वो कोई मामला इतना अहम नहीं है। लेकिन बहरहाल ये खबर है तो खबर इसलिए आपके सामने रखी। अब तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज का कल मामला मनसूख, ये बड़ा इन्होंने अच्छा किया मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इनका फोकस सिर्फ पंजाब के जलसे की तरफ होना चाहिए। देखिए रहनुमा जो जेल में है, पार्लियामेंट में मामला है, वो अदालतों में चल रहा है, लेकिन लाहौर का जलसा सबसे बड़ा जलसा और तारीखी जलसा बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है और इनके पास वक्त बहुत कम है। कल के एहतजाज की तैयारियों में मज़ीद अगर गिरफ्तार हुए तो फिर ये मामला इनका ख़राब हो सकता है। पंजाब में अब पहले ही आपको पता है तबाही बर्बादी मची हुई है। इस्लामाबाद के जलसे ने जिस तरह खौफ का बुत तोड़ा, लाहौर का ये जलसा जो है ये सारा मामला रिवर्स कर सकता है और ये सारे हालात बदल सकता है। उसकी मैं आपको बड़ी अहम वजूहात अगर बताऊं और आप गौर से अगर इस मामले को समझें तो देखें, इस वक्त जो मामला चल रहा है वो अमेरिका से नहीं चल रहा, ये बरतानिया से चल रहा है। हकीकी मानों में जो ताजे बरतानिया है, वो जिस तरह ईस्ट इंडिया के ज़रिए हुकूमत कर रहा था, ये अभी भी वही मामला है। उसकी बिल्कुल आप बनाए हुकूमत की एक पूरी लिस्ट, 70% लोग देखें आले शरीफ समेत, इनकी बरतानवी शहरियत, इनके सारे कारोबार, इनके सारे असासे, मैंने पूरा एक बनाया हुआ, उस पर मैं अलग वीलग करूँगा। ये जिस तरह दुनिया भर में भागे हुए लोगों को बरतानिया में सियासी पनाह दी जाती थी, इसी तरह आले शरीफ का ख़ानदान, असासे दौलत और उनके साथ सारे हमारियों के, ये लंदन एग्रीमेंट, लंदन मुआहिदा जिसकी इमरान खान बात करते हैं, उसी के तहत इमरान खान की हुकूमत गिरी थी। ये मामला असल में बरतानिया का है। हम लोग अमेरिका को याद करते हैं, अमेरिका भी शामिल था बाइडन हुकूमत। जनरल बाजवा को बाकायदा ताजे बरतानिया के लिए मलका बरतानिया ने 2022 में बरतानवी मिलिट्री अकेडमी के लिए मुल्क की नुमाइंदगी करने वाला पहला पाकिस्तानी का एजाज़ दिया था। KP की असम्बली में कल वो एक मेंबर पूछ रहा था कि ताजे बरतानिया के हम इस हद तक ग़ुलाम क्यों हैं
کہ ان کا ایک سفیر پاکستان میں آتا ہے، الیکشن کے معاملات طے کرتا ہے، سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، سپریم کورٹ سے ملتا ہے، وزیر داخلہ سے ملتا ہے. یہ سارے سفیر کیا پاکستان کی دنیا میں ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ملیں گے. الیکشن ہو رہے ہیں، کوشش کر کے دیکھیں. لیکن برطانیہ میں جہاں دنیا بھر میں جہاں انہوں نے قبضہ کیا، تاج برطانیہ نے لوٹ مار کی، وہاں ذرائع چوری کی اور پھر قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور پھر وہ معاملات چلائے، ان کے ہاتھوں میں طاقت دی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں وہی ہو رہا ہے. زرخیز سرزمین ہو، معدنی دولت ہو، کاروبار ہو، پراپرٹی کا کام ہو، سوئٹزرلینڈ کی بینکوں کے اکاؤنٹ ہوں، سیاسی حکمران خریدے جائیں، لوٹے بنائے جائیں، کاروبار کھڑے کیے جائیں، یہ سارے کا سارا معاملہ. اچھا، یہ صرف پاکستان میں نہیں، افریقہ میں بھی جہاں جہاں کامن ویلتھ ہے یا تاج برطانیہ کا تھا، وہاں سونے کی کان ہو، ہیرے کی کانیں ہو، منی لانڈرنگ ہو، زمین جائیداد، یہ سب کے سب معاملات آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے. اب اس میں یہ تو پاکستانی ہیں جو اٹھتے ہیں کرتے ہیں، نیکسٹ کولا والا ہو، ماسٹر ٹائلز والے ہوں، نشاط والے ہوں، پاکستان کے ایکسپورٹ کام، ان سب کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. انہیں مطلب اس قابل چھوڑا نہیں جاتا. جو سندھ، پنجاب، کے پی، بلوچستان وہاں رہ جائیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں جو 1947 میں ہماری آزادی نہیں ہوئی، آزادی صرف ہندوستان کی ہوئی ہے، وہ آج نظر آ رہے ہیں آپ کو. 76 سال میں آج بھی انہی کے نمائندوں کے ذریعے حکومت چل رہی ہے. جس طرح ماضی میں انگریز قبضہ کر کے وہاں مقامی نمائندے اپنے رہنما بنا لیتا تھا. اب چونکہ پچھلے 50 سال میں جو تبدیلی ہے، جو خاص طور پر یہ ان سالوں میں جو شعور آیا لوگوں کو دنیا بھر میں، جمہوریت کے چیمپئن بھی سامنے آئے، انسانی حقوق کے چیمپئن بھی آئے، تو یہ دباؤ کا ایک ایسا نتیجہ جو اب یورپ کا وفد آپ کو آج پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے نمائندوں پر قانون اور انصاف کے ایجنڈے پر جو دباؤ ہے، وہ جو ای میلیں ہیں، جو رابطے ہیں، جو احتجاج ہیں، یہ انہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دن دہاڑے جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے اغوا کیا گیا اور پھر پارلیمانی وقت کے آنے سے پہلے ان کو فل فور پروڈکشن آرڈر کے ذریعے بازیاب کروایا گیا. اب تو عدالت میں ان کے ریمانڈ کی جوڈیشل ریمانڈ ہے، اس میں ہو سکتا ہے ان کی ضمانتیں بھی آج ہو جائیں. لیکن یہ وہ دباؤ ہے جس میں اوورسیز پاکستانی لڑ رہے ہیں، اور یہ وہی آزادی کی جنگ ہے. یقین کریں 1857 والی، فرق صرف یہ انداز بدل گئے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ان تمام معاملات میں اگر ذمہ دار یہ ہیں تو پھر معاملات حل کروانے کے لیے ان سے کیوں بات کی جاتی ہے؟ تو دیکھیں، یاد رکھیں، یہ جو آئے ہیں پاکستان کے لیے نہیں آتے، یہ اپنے تحفظ کے لیے آتے ہیں اور ہندوستان کے تحفظ کے لیے آتے ہیں. آپ غور کریں، ابھی زلمے خلیل زاد پاکستان اور افغانستان کے معاملات کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہے، سفارتکار بھی رہا ہے. اس کی ٹویٹ دیکھیں، اس نے بڑا زبردست نشاندہی کی. پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی، واقعی عدم استحکام کا معاملہ، یہ کالعدم تنظیمیں، بلوچ وہاں پہ جو سیپریسٹ معاملہ، ملک کے اندر جو سیاسی ابتری ہے، عوام کے اندر سب سے بڑی مایوسی اور اس عدم استحکام کا سب سے بڑا معاملہ دہشت گردی کے ساتھ جا کے ملتا ہے. IMF کا امدادی پیکیج آ نہیں رہا، جس پہ سارے کا سارا انحصار ہے، اور امریکہ برطانیہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عدم استحکام سے پاکستان کے معاملات کدھر جائیں گے. کیونکہ یاد رکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، کسی صورت میں یہاں پہ انارکی برداشت نہیں ہو سکتی، اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. یہ لکی مروت، باجوڑ اور بنو میں 5 اضلاع میں پولیس کے احتجاج دھرنوں میں بیٹھے، سب کا مطالبہ یہ ہمارے علاقوں سے یہاں سے فوج نکل جائے. 5 دن کا انہوں نے دیا ٹائم، 5 دن پر اپنی وردیاں اور اپنے ID کارڈ دے کے وہ جان چھڑائیں، مستعفی ہو جائیں گے. پھر یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ باجوڑ میں آپ دیکھ لیں پولیس کا وہاں بھی الٹیمیٹم آیا ہوا ہے. اب علی مین گنڈا پور، خیبر پختونخوا کی عوام، یہ سارے کے سارے اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پولیس اور حکومت اس وقت اگر کہا جائے کہ ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ پورے کا پورا صوبہ اگر اکٹھا ہو جائے ایک معاملے پر، تو یہ بالکل مشرقی پاکستان والی کیفیت ہے. جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، جو اینالسٹ ہیں، وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے بالکل. اب حکومت اور طاقت اس معاملے کو حل کیسے کرنا چاہ رہی ہے؟ طاقت سے. اب طاقت میں بدنامی بھی ہے اور کام بھی نہیں، اور الٹا نقصان ہو رہا ہے. جس علاقے میں دیکھیں، اس کی ایسے مثال ہے، جنگل میں آپ جائیں، سانپ ہی سانپ نکل آئیں، تو آپ کو صرف ایک سپیرا جو ایک ہاتھ میں بین بجائے، اور بس وہ سارے سانپ. اب خان ان کے لیے ایک سپیرا ہے اور ہر طرف سانپ بھی سانپ نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی عوام اس ظلم و ستم کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اکثر بڑے بڑے ڈاکٹر جو غلطی کرتے ہیں یہ وہی کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں، اس سے جو جسم کے اندر جراثیم ہے، پھر وہ آپ کو پتا طاقت پیدا ہوتی ہے، اینٹی بایوٹکس کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک لیول پہ آ کے. تو عوام پر انہوں نے ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی، انہوں نے عوام کو مظالم کا عادی بنا دیا، خوف دور کر دیا. علی مین گنڈا پور کی ایک تقریر تھی، وہ بند کروا کے 13 مزید تقاریر کروا لی. اب تحریک انصاف ان تقاریر کو انگلش میں کر کے دنیا بھر میں بھی نشر کرے گی. تو انہوں نے تو بظاہر تو دیکھے، جس طرح سعد اللہ بلوچ کو لاپتہ کر لیا، پکڑ لیا، اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کی بیٹی، بیوی، بہن اور خالہ کو انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا. نامعلوم لوگوں نے ان کے گھر گھس گئے، نفرت میں اضافہ کیا. اب وہ ایک رکن آ کے گرفتاری دے گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ صنم جاوید کی بہن کو، فلک جاوید کو، اسے گرفتار کرنے کے لیے ان کی چار دیواری کے اس کے والدین کے گھروں میں چھاپے، اس کے صنم جاوید کے گھر کے باہر پولیس والے بٹھا کے اس کے بچوں کو ہراساں کرنے کی. اسے ملے گا کیا؟ کیا وہ صنم جاوید پیچھے ہٹ گئی؟ کیا تحریک صاحب نے میدان چھوڑ دیا؟ کیا ان کے سارے رہنما پیچھے ہٹ گئے؟ ان کی تقریریں سنیں ابھی بھی، یا پاکستان کی اب معیشت بہتر ہوگی؟ اب قوم اس خوف سے نکلتی جا رہی ہے، اسی لیے جلسہ لاہور سب سے اہم ہوگا.
اب اس کا دیکھیں جتنا بھی انہوں نے کام کیا اس کو انفرادی طور پہ تو تھوڑا بہت اثر ہو، باقی کوئی بڑا اثر نہیں ہوگا اس کا. یہ حراست میں جو ابھی ملٹری میں بھی 86 سے 100 لوگ موجود ہیں، وہ اپنے والدین کے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو جنازوں پہ وہ بات فاروق نہیں کر سکا. اب وہاں پہ انہوں نے اس انٹرنیشنل قانون کا مذاق بھی اڑایا گیا. آرٹیکل 14 جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں. حالانکہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، 3 مہینے وہ پڑا ہوا ہے وہاں، لیکن ان لوگوں کو جیلوں میں 1 سال ہو گیا. اس کے علاوہ طاقتور جتھا جو میدان میں اسلام آباد میں دیکھیں سپریم کورٹ کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، قاضی صاحب کے فیصلے بھی بدلے گئے. اب چونکہ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے، وہ اسی لیے ان معاملات کو اس نہج تک نہیں لے کے جانا. یہ کل کا بڑا اچھا انہوں نے پروٹیسٹ کینسل کیا ہے. اب MNA شفیع جان جس نے تقریر کی، اس نے کہا ہم اس نہج پہ ہمیں نہ لے کے جائیں کہ ہم 6 مہینے صبر کر چکے ہیں، اب اپنی اصلاح کریں. یہ ساری باتیں ان کو مشرقی پاکستان کے لوگ بھی بتاتے رہے. اب یہ گورنر راج کی جو کوشش کریں وہ لگ نہیں سکتا. انہیں خطرہ ہے یہ تحریک انصاف کے جو پختون کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے، وہ وہاں کہیں جلسے میں نہ آئے. اب گورنر راج لگتا ہے عوام کی، اگر انہوں نے اس طرح کی واردات کی تو پھر معاملہ بالکل حقیقی معنوں میں خدا نخواستہ لدی کی طرف ہے. کوئی نظر آ رہے ہیں حالات. اب یہی چیز عمران خان نے بار بار سمجھا رہا ہے. ابھی علیمہ خانم نے جو ٹویٹ ابھی بھی خان کی جو شیئر کی، خان کا پیغام دیا. خان نے ایک تو صدر مرسی کے بارے میں جو بات کی بسر کے، اس میں علیمہ خانم نے کہا کہ یہ انفارمیشن جو آتی ہیں ساری کی ساری بڑے مستند ذرائع سے اپنی فیملی کو ملتی ہیں، اور واقعی بالکل مستند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جنرل باجوہ نے بھی وزیر آباد میں یہ کوشش کی، پھر جوڈیشل کمپلیکس میں بھی اسلام آباد میں جو ہوا حالیہ سالوں میں خان پر حملے ہوئے، اس میں بھی جو حالیہ لوگ ہیں وہ شامل ہیں. لیکن زندگی اور موت تو چونکہ اللہ کے پاس ہے، وہ تو ہم سب کا ایمان ہے. علیمہ خانم نے انہیں اسی لیے فرعون کے انجام کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ لو اس کا انجام. اور یہ ٹویٹ نیو یارک ٹائمز، BBC ورلڈ کو، الجزیرہ انگلش کو، اقوام متحدہ کو، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو، یہ سب کو ٹیگ کی. پاکستان کے لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور عمران خان بھی اپنے تمام کیسز وقت قانونی لڑائی لڑ کر جیت چکے ہیں. اب یہ غیر قانونی طریقے سے خان کو رکھا ہوا ہے. اب جو کچھ بھی تحریک انصاف کا وہ اس پر انہوں نے ایک رد عمل بھی دیا اسٹیبلشمنٹ نے. 190 ملین پاؤنڈ میں جو نیب کی ترامیم بحال ہوئی، قانونی لحاظ سے عمران خان کی بریت بنتی ہے. لیکن جج ناصر جاوید نے اس کی سماعت کی اور بریت کو فی الحال مسترد کیا. اس پہ زیادہ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وکیل صفائی نیب کا جو تفتیشی افسر اس پہ جرا کرے گا، اور بشرا بی بی کی جو درخواست ہے اس کی رہائی کی، وہ بھی ابھی اس فیصلے کو بعد میں سنایا جائے گا. اب قانونی اعتبار سے تمام سینئر وکلاء اس بات پر متفق ہیں، جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ بھی، بلکہ کہ یہ جو کیس بنا ہوا ہے، جتنے بھی گواہ سامنے آئے ان گواہوں کی گواہی کے بعد اس کیس کی ویسے ہی اڑ جانا ہے. اس نے ٹرائل اگر مکمل بھی ہو پھر بھی یہ سزا نہیں دے سکتے. القادر ٹرسٹ ایسے میں بریت کی درخواست مسترد کرنا، ایک تو ان تقاریر اور علی امین گنڈا پور کو جواب دینا کہ دیکھو پھر ہم عدالتوں سے یہ کروا لیں گے، کیونکہ عدالتوں میں ان کو لگتا ہے ابھی قاضی موجود ہیں، ان کے 24-25 اکتوبر تک تو وقت ہے. قاضی صاحب ایک تو اپنے لیے جو توہین عدالت، آج بہرحال کی خبر دیکھ رہا تھا، کہہ رہے جو ٹی وی چینلز، نجی ٹی وی چینل سے غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں. فیصل واڈلہ نے تو سجدے بھی کیے، خدا نہ ہو ایسا اللہ معاف کرے. بہرحال انہیں معاف کیا، لیکن یوٹیوبرز کے اوپر چڑھ گئی، کہتے ہیں ایسے ایسے رپورٹر آ گئے ہیں یہاں پہ جنہیں کخ پتہ نہیں ہے، اور باہر جا کے پھر وہ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں، اپنے خاندان کو دیں گالیاں، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے. اور نجی ٹی وی پر جتنے بھی کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے لوگ کام کرتے ہیں ان سب کو فارغ کریں، اداروں سے نکالیں. اور 3 بڑے یوٹیوبرز کی، جس میں صدیق جان ہے، عمران ریاض ہے، اسد طور ہے، ان کی گرفتاری، اور 11-12 بلاگرز کو اٹھانے کی اب کوشش بھی کی جائے گی. انہیں لگتا ہے یہ 20-25 لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو اغوا کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں پتہ، سننے والے تو وہی ہیں، آگے بولنے والا کوئی بھی ہوا ہے. تو اب جو ہی وہ ایک کو اٹھائیں گے دوسرا بولے گا، دوسرے کو اٹھائیں گے تیسرا بولے گا. بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں 1971 میں یہی ہوا تھا. انہوں نے سارے پروفیسر یونیورسٹیوں سے اٹھا لیے تھے، دانشور اٹھا لیے، شاعر اٹھا لیے، ادیب اٹھا لیے، صحافی اٹھا لیے، وکلا اٹھا لیے، سیاستدان اٹھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ سوچ لیں. بس زبردستی کرنے کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. صحافت کو دبانے سے کیا صحافت ختم ہوگی؟ آج خان نے بہرحال علی امین گنڈا پور کے بیان پر بات کی ہے کہ وہ صحافیوں کے بارے میں جو لفظ دلال تھا اور میں نے نوٹ رکھا، عمران خان نے کہا یہ بالکل مناسب نہیں تھا. عمران اور صحافی نے پوچھا کہ کل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ پر تقریر پہ ہم متفق ہوں. عمران خان نے کہا نہیں، اس وقت تک صحافیوں کے بارے میں تفصیل نہیں آئی تھی، تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، یہ مناسب نہیں تھا. آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں. اور واقعی صحافی اس وقت دیکھیں جو صحیح جینون کام کر رہے ہیں، بخدا یہ کام تو اب واقعی صحافت سے تو بہت آگے نکل چکے. تو واقعی جہاد کا معاملہ ہے، کیونکہ جہاد یہی ہے، آپ کو پتہ ہے، مشکل وقت میں آواز اٹھانا جب آپ نہ اٹھا سکتے ہو. ویسے تو سارے ہی صحافی ہیں ہم لوگ، لیکن مشکل وقت میں اس طرح ڈٹ کے سامنا کرنا اور طاغوت کا سامنا کرنا. اور یہ مقبول جان دیکھیں کتنی اذیت بیچارے کاٹ رہے ہیں اس وقت، بے گناہ. بہرحال
اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکل آسان کرے اور پاکستان کی بھی آسان کرے، انہیں عقل دے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.